अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम 39वां सबक पढ़ेंगे अद्दर्सुत्तासिउ वस्सलासून, लेसन नंबर 39। इसमें हम पढ़ेंगे मुनादा। मुनादा वो होता है जिसको पुकारा जाता है, आवाज़ दी जाती है, जिसको इंग्लिश में ओ से बुलाते हैं, कहते हैं ओ माई गॉड। तो पुकार लगाते हैं तो उसको कहते हैं, जिसको पुकार लगाएंगे उसे मुनादा कहेंगे। तो इस सबक में हम मुनादा पढ़ेंगे, यानी कैसे पुकारते हैं अरबी में। तो उसके लिए उसके ताल्लुक़ से चंद बातें होंगी, कुछ अल्फाज नए इस्तेमाल हुए हैं। मबसूत कहते हैं ओके, गुड। जब कोई मतलब किसी से कोई हालत पूछते हैं तो उस वक्त जवाब में कहते हैं मबसूत, ओके गुड। अला मा युराम, ये इसका सिनोनिम समझ सकते हैं, यानी इसका मतलब होता है ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, ऑल राइट। मबसूत गुड, अला मा युराम ऑल राइट। मुर्ताह बा आराम। मकहा, चाय खाने को कहते हैं मकहा, यह कहवा से बना है, कहवा। कहवा कॉफ़ी को कहते हैं, उसी से बना है मकहा, यानी जहाँ पे चाय या कॉफ़ी मिलती हो उसे मकहा कहेंगे। हैया आओ, लेट्स, हैया आओ। लेट के माना में होता है ये कभी कभी, जैसे लेट्स गो, तो वहाँ हैया का इस्तेमाल करते हैं। हैया नज़हब, लेट्स गो। हैया माने आओ। ताला, इसका मतलब भी होता है आओ। मुंतज़हुन, मुंतज़ा कहते हैं पार्क को, या ऐसी जगह जहाँ पे तफरी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खुली जगह होती है, उसे मुंतज़ा कहते हैं। इक़्तिराह, तजवीज़ को कहते हैं, सजेशन को कहते हैं इक़्तिराह। मकतबुल बरीद, पोस्ट ऑफिस। इस्तफ़सरा, उसने पूछा, माजी है इस्तफ़सरा, उसने इंक्वायरी की, पूछा। मुंतज़ा, पार्क। पढ़िए लिखिए और तर्जमा कीजिए। खालिद कह रहा है, अस्सलामु अलैकुम कैफ़ा हालुका या राशिद। अस्सलामु अलैकुम, आप सलामत रहें। कैफ़ा हालुका, आपका हाल कैसा है। कैफ़ा हालुका या राशिद, ए राशिद। हाल माने हाल, तबीयत और मिजाज को भी कहते हैं। आपकी हालत कैसी है ए राशिद। या माने ए, राशिद राशिद नाम है ये, इसका तर्जमा होगा नहीं, इससे कोई ज़ात मुराद होती है। ए राशिद, आपका हाल कैसा है, हाउ आर यू। तो या लगाएंगे अरबी में, या। और असल में इसके आखिर में होता है पेश। अब यहाँ तनवीन आ रही होती राशिदुन, वो तनवीन हट जाएगी, सिर्फ एक पेश बाकी रहेगा। या राशिदु, या राशिदु, एक पेश रहेगा, तनवीन ख़त्म हो जाएगी। राशिद कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। अहलन या खालिद, या खालिदु, अहलन। अहलन या खालिदु, ए खालिद वेलकम, खुश आमदीद। देखिए एक पेश आ रहा है यहाँ पे, खालिदुन था असल में, तो तनवीन ख़त्म हो जाती है जब किसी को पुकारते हैं। ये तो हो गई नाम की बात, जो अकेला नाम हो, एक का नाम हो। और नाम ख़ास होते हैं, तो जो ख़ास होंगे, जो जिसका आप इरादा कर रहे हैं, यानी किसको बुला रहे हैं, वो आपके जहन में हो, तो उस वक्त जो है जिसको आप पुकारेंगे उस पर आप एक पेश देंगे, दो पेश, मतलब उस पर तनवीन नहीं देंगे। अगर तनवीन नहीं आती तो देंगे ही नहीं, अगर तनवीन आती है तो नहीं देंगे। दूसरी चीज़, कभी कभार हम पुकारते हैं किसी को और इरादा नहीं करते हम किसको पुकार रहे हैं, एक आम पुकार होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई अंधा किसी यूँ पुकार लगाए कि ए शख्स मेरा हाथ पकड़ ले, तो अब उस शख्स से मुराद कोई भी हो सकता है जो वहाँ मौजूद हो, उसका इरादा नहीं है कि ये शख्स मेरा हाथ पकड़े। उसने निदा लगाई, ए शख्स मेरा हाथ पकड़ लो, यानी मुझे रास्ता पार करा दो। अहलन या खालिदु, ए खालिद वेलकम। अना मबसूतुन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम गुड। अना मबसूतुन। व कैफ़ा अंता, और आप कैसे हैं। खालिद कह रहा है, अला मा युराम ऑल राइट, सब कुछ ठीक है।
ہر چیز سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز منشا کے مطابق ہے، یوں بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی منشا کے مطابق ہے۔ وَبَيْنَمَا كَانَ رَاشِدٌ وَخَالِدٌ يَتَحَدَّثَانِ وَصَلَ صَدِيقُهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ۔ بینما کا ترجمہ کرتے ہیں وائل، جب کہ، اسی درمیان، یوں ترجمہ کریں گے اس کا، اور اسی درمیان کہ راشد اور خالد بات چیت کر رہے تھے۔ کانا جب آ جائے گا اور اس کے بعد فعل مضارع آئے گا تو یہ پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ انڈیفینٹ بن جاتا ہے، اور ایسا بنتا ہے جس میں مطلب ماضی میں کوئی کام لگاتار کیا جا رہا ہو، یعنی بار بار کیا جا رہا ہو۔ تو اس طریقے کا ترجمہ جو ہے اس سے ہوتا ہے جب کانا کے بعد فعل مضارع آ جاتا ہے، اور اس میں جو ضمیر ہوگی وہی ضمیر، یعنی یہ غائب کا ہے صیغہ تو یہ بھی غائب کا ہے، اگر یہ حاضر کا ہوتا تو یہ بھی حاضر کا ہوتا، یعنی اگر یہ سیکنڈ پرسن ہوتا، سیکنڈ پرسن کا ورب ہوتا تو یہ بھی سیکنڈ پرسن کا، یعنی دونوں آپس میں مطابق ہوں گے، یعنی اس میں جو ضمیر ہوگی وہ بھی اس میں ہوگی۔ اس وقت جو ہے اس میں ضمیر ہے تثنیہ کی، لیکن یہاں واحد کی ہے، تو اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ اس کا فاعل سامنے آ رہا ہے نا، راشد اور خالد، جو کہ ابھی ایک ہی ہیں واو کی وجہ سے، واو نے ان دونوں کا آپس میں جوڑ دیا ہے، تو یہ ایک ہی مانے جا رہے ہیں، اور فعل واحد ہی آتا ہے اسی صورت میں، چاہے فاعل جمع ہو کچھ بھی ہو، فعل واحد آتا ہے جب فاعل آگے آ رہا ہو فعل کے بعد، لیکن یہ والا فعل ہے اس کے بعد فاعل نہیں آ رہا، اس سے پہلے آ رہے ہیں، تو اب یہ یہ تثنیہ مانے جائیں گے کیونکہ یہ دو ہیں تو اس لیے یہاں ضمیر آ رہی ہے، لیکن دونوں غائب کی وربس ہیں، یہ جو فعل ہیں یہ غائب کے ہیں۔ تو کانا کے بعد فعل مضارع آ جاتا ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ یا پاسٹ کنٹینیوس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اور ایسا ٹرانسلیشن ہوگا پاسٹ انڈیفینٹ کا کہ اس میں کوئی کام بار بار کیا جا رہا ہو، جس میں یوز کا لفظ لگاتے ہیں، آئی یوز ٹو گو دیئر، میں وہاں جاتا تھا۔ تو دیکھیے وبینما، اور اسی درمیان اور اسی وقت، وائل کان راشد و خالد یتحدثان، تحدث یتحدث کے معنی ہوتے ہیں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ کانا یہاں سے ترجمہ کریں گے راشد اور خالد بات چیت کر رہے تھے۔ وصلہ پہنچ گیا، صدیقہما ان دونوں کا دوست، عبد الرحمن ان دونوں کا دوست پہنچ گیا، یعنی جس وقت وہ بات چیت کر رہے تھے، جس دوران وہ بات چیت کر رہے تھے، ان کا دوست عبد الرحمن پہنچ گیا۔ عبد الرحمن کہہ رہا ہے ماذا تفعلان ہنا یا صدیقیہ، یا صدیقیہ، عبد الرحمن کہہ رہا ہے آپ دونوں یہاں، ہنا مانے یہاں، ہیئر، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ یا صدیقیہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے صدیقانی، ایک ہے صدیقینی، تو صدیقانی اور صدیقینی یہ دونوں صدیق ان کے تثنیہ ہیں، یعنی الف نون اور یا نون بڑھاتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر یا نون بڑھائی ہے، یعنی صدیقینی تھا یہ، پھر آگے یا بڑھائی، صدیقینی پھر یا بڑھا دی۔ میں اس کو لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس پہ لکھتے ہیں ڈرائنگ، صدیقانی، اگر میں اس کے آگے یا متکلم بڑھا دوں، یہ یا متکلم ہے تو نون کو گراتے ہیں تثنیہ میں، کیونکہ یا کیا بنے گی، مضاف الیہ بنے گی، اور یہ جو ہے یہ مضاف بن جائے گا صدیقہ، تو نون گر جائے گا، تو نون کو گرا دیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے، نون گر گیا تو، اور یہ یا جو ہے یہ یوں آ جائے گی، پھر اس کو پڑھیں گے اس طریقے سے، یا جو ہے اس پہ پھر زبر دیتے ہیں اس وقت، کیونکہ یہ ساکن ہوتی ہے، اب الف بھی ساکن یا بھی ساکن، تو یہ اس کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں تو ایک کو گرانا پڑتا ہے حرف علت میں،
تو الف بھی حرف علت ہے، یا بھی ہے، تو اسے گرانا پڑے گا. ہمیں گرانا تو ہے نہیں کیونکہ ہمیں تو معنی ادا کرنے ہیں اس میں یا کے متکلم کے، تو ہم اس کو زبر دے دیں گے. تو اس کا ترجمہ ہوگا میرے دو دوست صدیقایا. یہ ہوگی ایک صورت. اب اگر یا نون ہو تو پھر کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے اس کو لکھیں گے یوں، صدیقینی ہو جائے گا. یہ ایک منٹ، صدیقینی اور یا، تو صدیقینی. ایک منٹ اس کو ختم کریں. یہاں پہ یہ صحیح نہیں لکھا ہے میں نے، دوبارہ لکھتا ہوں اسے. اب ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صدیقینی یا. اب یہ یا ساکن ہے تو یہ نون گر جائے گا کیونکہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو جب نون تثنیہ نون جمع کے بعد مضاف الیہ آ رہا ہو، یعنی یہ مضاف بن جائے تثنیہ جمع اور اس کے بعد کوئی مضاف الیہ آ رہا ہو، تو نون کو گرا دیتے ہیں کیونکہ یہ تنوین کی طرح ہوتا ہے. جیسے تنوین کو ختم کر دیتے ہیں، اس نون کو بھی گرا دیتے ہیں. تو ہم اس نون کو گرائیں گے. یہ یوں بچا کچھ اس طریقے سے، یہ یا بچے گی، یہ قاف اور یہ یا، یعنی دو یا بچیں گی اور قاف تو رہے گا ہی، نون گر جائے گا. تو یہ صدیقی یا ہو جائے گا یہ، کیونکہ یہ یا ساکن ہے، اس کو زبر دینا پڑے گا. تو صدیقی یا. تو اب یہ اس طریقے کا ہے، پہلا ساکن ہے پھر حرکت ہے، تو تشدید دے کے ایک بار لکھ دیتے ہیں. تو ہم اسے تشدید دے کے ایک بار لکھ دیں گے. تو یہ ہو گیا صدیقیہ ہو جائے گا. یہ صدیقیہ، یہ یوں ہو جائے گا صدیقیہ، یعنی میرے دو دوست. لیکن یہ حالت نسبی ہے. حالت نسبی یعنی اس میں یا اور نون ہے، یعنی یہ جو ہے یا والی جو حالت ہوتی ہے وہ دو کے لیے ہوتی ہے، منصوب اور مجرور، نصب اور جر کے لیے. تو یہ وہی حالت بچے گی. جو رفع والی حالت ہے وہ نہیں ہے یہ، تو اس کو دھیان رکھیں. وہ ہوگی صدیقایا جب یا متکلم لائیں گے، اور یہ ہو جائے گی صدیقیہ. تو یہاں پر یہ یہی کہہ رہا ہے عبد الرحمن، یہ کہہ رہا ہے ماذا تفعلانی، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں، ہونا یہاں پر، یا صدیقیہ اے میرے دونوں دوستوں. راشد کہہ رہا ہے اینا کنتا یا عبد الرحمن، اینا کنتا آپ کہاں تھے، کنتا آپ تھے، اینا کہاں، یا عبد الرحمن اے عبد الرحمن. دیکھیے یہاں پہ یا عبد الرحمن نہیں کہا بلکہ یا عبد الرحمن کہا. اس پہ زبر کیوں دیا ہے؟ جب یا حرف ندا کے بعد منادہ ہے، یہ جس کو پکار رہے ہیں ہم، عبد الرحمن کو پکار رہے ہیں، یہ منادہ ہے. تو یہ مضاف الیہ ہو تو مضاف پر زبر دیں گے یا لانے کے کیس میں. جب یا لے کر آئیں گے اور آگے جو اسم ہے جس کو پکار رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مرکب ہے، مضاف الیہ ہے، تو اس میں مضاف کو زبر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا. یہاں پہ ہم نے دیکھیے اس کو زبر دیا ہے، ورنہ ہم صدیقایا بھی کہہ سکتے تھے. ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مضاف کو زبر دیتے ہیں اور تثنیہ کا زبر جو ہے وہ یا نون کے ساتھ آتا ہے، تو ہم نے صدیقایا کہنے کے بجائے صدیقیہ کہا ہے. ایسے ہی یہاں پہ بھی یا عبد الرحمن میں ہم نے مضاف کو زبر دیا ہے. اور بھی جگہ جہاں بھی مضاف الیہ ہوگا وہاں پر زبر دیا جائے گا، چاہے وہ الف کی شکل میں آ رہا ہو، یا کی شکل میں آ رہا ہو، یا زبر کی شکل میں آ رہا ہو. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا نام ہے ذوالجلال والاکرام، تو جب یا لگا کے پکاریں گے تو یا ذوالجلال والاکرام یہ کہنا غلط ہے، یہ کہیں گے یا ذوالجلال والاکرام.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، پیش نہیں دیتے تھے، زبر دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ تو رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے یا رسول اللہ، تو اس طریقے سے پکاریں گے یا میں جب یا کے بعد مضاف الیہ ہو۔ آپ کہاں تھے اے عبد الرحمن؟ ما رأیتک من زمان، ما رأیتک، رأیتو میں نے دیکھا، ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، کا آپ کو، من زمان ایک مدت سے، ما رأیتک میں نے آپ کو نہیں دیکھا، رآ یا را کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، ما رأیتک میں نے آپ کو نہیں دیکھا، من زمان ایک مدت سے، ایک زمانے سے۔ جب زمانے کی بات آتی ہے تو منذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، میم، نون اور ذال، منذ، تو یہاں پہ من شاید انہوں نے غلطی سے لے لیا ہو یا ایسا بھی استعمال ہو جاتا ہو، ورنہ منذ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے تھا ما رأیتک منذ زمان، میں نے آپ کو ایک زمانے سے نہیں دیکھا۔ جیسے فور کا استعمال کرتے ہیں انگلش میں، پریزنٹ مطلب کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس کے جتنے بھی سینٹنس ہوتے ہیں اس میں سے کے معنی ادا کرنے کے لیے فرام کو نہیں فور کا استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں بھی منذ آتا ہے۔ الی متی الوقوف ہنا لندخل المقہی ونتحدث ہناک، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کب تک بیٹھے رہو گے، کب تک ٹھہرنا ہے، بیٹھنا ہے، وقوف مانے ٹھہرنا، بیٹھنا، یعنی خالد کہہ رہا ہے یہاں پر کب تک ٹھہرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر کب تک بیٹھو گے، کب تک بیٹھنا ہے۔ لندخل، لندخل چاہیے کہ، یہ فعل امر ہے، اس میں جو لام ہے یہ امر کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں پہ دیکھیے زیر آ رہا ہے، یہ اصل میں زیر نہیں تھا، یہاں پہ جزم تھا، آگے ملانے کی وجہ سے زیر دینا پڑا۔ لندخل چاہیے کہ ہم داخل ہو جائیں، المقہی چائے کھانے میں، یعنی آؤ چائے کی دکان پر چلتے ہیں، چاہیے کہ ہم چائے کی دکان میں داخل ہو جائیں۔ وَنَتَحَدَّثْ ہُنَاكَ اور وہاں بات چیت کریں۔ وَنَتَحَدَّثْ دیکھیے یہاں پہ بھی لام داخل ہو رہا ہے، اس لیے واو سے پیچھے سے جوڑا ہے انہوں نے جملے کو، وَنَتَحَدَّثْ کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر میں سا پہ پیش دیتا، وَنَتَحَدَّثُ کہتا، وَنَتَحَدَّثْ ہُنَاكَ۔ تو خالد کہہ رہا ہے الی متی الوقوف ہونا، یہاں کب تک بیٹھنا ہے، یعنی یہاں کب تک بیٹھے رہو گے، تو اس طریقے کے معنی ادا کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں الی متی الوقوف ہونا، یہاں کب تک بیٹھنا ہے، چاہیے کہ ہم جو ہے چائے کی دکان میں بیٹھیں، چائے کی دکان کے اندر داخل ہو جائیں اور وہاں بات چیت کریں۔ عبد الرحمن کہہ رہا ہے حسنا، اوکے، گڈ، ٹھیک ہے، حسنا، اوکے۔ راشد کہہ رہا ہے لا یا خالد، لقد نہانی ابی عن الجلوس فی المقاہی، راشد کہہ رہا ہے نہیں ہے خالد، خالد نہیں، یقیناً مجھ کو میرے والد نے منع کیا ہے، روکا ہے، نہا ینہا کے معنی ہوتے ہیں روکنا، نہانی مجھ کو روکا ہے، ابھی میرے والد نے، عن الجلوسی بیٹھنے سے، فی المقاہی یہ مقہا کی جمع ہے مقاہی، یعنی چائے خانوں میں، یعنی مجھ کو میرے والد نے چائے خانوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اے خالد نہیں، یقیناً میرے والد نے مجھ کو روکا ہے چائے خانوں میں بیٹھنے سے، چائے خانوں میں بیٹھنے سے۔ نہانی، نی مانے مجھ کو، ابھی میرے والد نے، یہ فاعل ہے ابھی، نہا روکا ہے، لقد یقیناً، نہیں میرے والد نے تو مجھ کو روکا ہے، تو سے تھوڑے سے لقد کے معنی ادا ہو جائیں گے، نہیں خالد میرے والد نے تو مجھ کو چائے خانوں میں بیٹھنے سے روکا ہے، تو اس سے لقد کے معنی ادا ہو جائیں گے، تھوڑا زور آتا ہے اس کے معنی میں۔ خالد کہہ رہا ہے لماذا تخاف اباک یا رجل، اے شخص، اے آدمی، اے شخص، آپ کے والد سے آپ کیوں ڈرتے ہو، یعنی آپ اپنے والد سے کیوں ڈرتے ہو، اے شخص، اے آدمی، اے شخص،
آپ اپنے والد سے کیوں ڈرتے ہو؟ لا یخبرہ احد منا حیا نمشی، لا یخبرہ ان کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتائے گا، نہیں خبر دے گا، حیا نمشی آؤ چلیں۔ دیکھیں یہ یا غلط آئی ہے یہاں پر، حیا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس پہ جزم آئے گا، تو جزم کی صورت میں یا گر جاتی ہے تو یہ گر جائے گی، نمشی ہوگا، نمشی نہیں ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے ایک بار، خالد کہہ رہا ہے لماذا تخاف اباک یا رجل، آپ اپنے والد سے کیوں ڈرتے ہیں، اے یا رجل اے شخص، اے شخص آپ اپنے والد سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لا یخبرہ احد منا، ان کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتائے گا، ہم میں سے کوئی ان کو نہیں خبر دے گا، نہیں بتائے گا۔ حیا نمشی آؤ چلیں، لیٹس گو۔ عبد الرحمن کہہ رہا ہے اذن نمشی، اذن نمشیا یا شباب، اذن جب آئے گا تو زبر آتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اذن نمشیا یا شباب الی المنتزہ ونجلس ہناک، تب تو ہم، اے نوجوان تب تو ہم چلیں گے، اے نوجوان تب تو ہم چلیں گے، الی المنتزہ تفریح گاہ پارک میں، اور وہاں بیٹھیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے عبد الرحمن نے کہا اے نوجوان تب تو ہم پارک چلیں گے اور وہاں بیٹھیں گے۔ راشد کہہ رہا ہے نعم یا عبد الرحمن، ہاں اے عبد الرحمن، اقتراح کا جید، آپ کی تجویز اچھی ہے، آپ کا سجیشن اچھا ہے، وکلامک معقول، اور آپ کی بات، کلام مانے بات، اور آپ کی بات با عقل ہے، یعنی باشعور ہے، یعنی معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ معقول مانے وہ چیز جو سمجھ میں آئے، یعنی سمجھ میں آتی ہے، معقول ہے، معقول یہ عقل سے ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں معقول کا لفظ۔ جاءت سعاد ورأت الزملاء واقفین فی الطریق فتقدمت الیہم، سعاد آئی اور اس نے ساتھیوں کو، زملاء کہتے ہیں کلاس میٹ کو، اور اس نے کلاس میٹ کو بیٹھے ٹھہرے ہوئے راستے میں کھڑے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یہ واقفینہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے راستے میں، فتقدمت الیہم تو وہ ان کی طرف بڑھی، فتقدمت الیہم تو بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کا ترجمہ کریں گے، جب ایک چیز کے فوراً بعد دوسری چیز ہو، یعنی ایک کام کے فوراً بعد دوسرا ہو تو فا کا استعمال کرتے ہیں، اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو ثم کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ فا جو ہے پھر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا پھر وہ ایک دم بڑھی، تو پھر کا ترجمہ بھی صحیح ہے یہاں پر۔ دیکھیے جاءت سعاد، سعاد آئی، ورأت الزملاء واقفین فی الطریق، اور اس نے کلاس میٹس کو راستے میں کھڑے ہوئے دیکھا، پھر وہ ان کی الیہم ان کی طرف بڑھی، آئی۔ سعاد کہہ رہی ہے ماذا تعملون ہنا یا جماعہ، یا جماعت ماذا تعملون، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، یا جماعہ اے لوگوں۔ دیکھیے جماعت سے اس نے سب کو مخاطب کر دیا ہے، سب لوگوں آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جماعت کا ترجمہ آپ سب کر لیں گے یا سب کر لیں گے، کیونکہ یہ سب کو مخاطب کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے اس نے جماعہ کہہ دیا، الگ الگ نام نہیں لیا، تو ہم اس کا ترجمہ جماعت نہیں کریں گے، سب کر لیں گے۔ ماذا تعملون ہنا یا جماعہ، اے سب لوگوں آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو۔ خالد کہہ رہا ہے الی این تقصدین یا سعاد، کہاں کا قصد ہے سعاد، سعاد کہاں کا قصد ہے، یعنی کہاں جا رہی ہو، تقصدین کہاں کا قصد کر رہی ہو، کہاں کا ارادہ کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو۔ سعاد کہہ رہی ہے کنت ذاہبۃ الی مکتب البرید فرأیتکم ہنا وجئت استفسر عن حالکم یا زملائی، میں پوسٹ آفس کی طرف جا رہی تھی، جانے والی تھی یعنی جا رہی تھی، مضارع کا ترجمہ کر لیں گے، کنتو کے بعد جب اس میں فاعل آ جائے گا یعنی کانا کے بعد
تو یہ بھی فعل مضارع کی طرح ہی مانا جائے گا، اور اس کا ترجمہ بھی پاسٹ انڈیفینیٹ جس میں مسلسل کیا جا رہا ہو پاسٹ میں، یا پھر پاسٹ کنٹینیوس کے معنی میں ہو جائے گا۔ کنتو ذاہبتاً، میں پوسٹ آفس جا رہی تھی۔ دیکھیں کنتو جو ہے یہ متکلم کو بتا رہا ہے، اس میں تو متکلم ہوتا نہیں ہے، یہ صیغے تو مطلب سب غائب ہی ہوتے ہیں ایک طریقے سے، ذاہب، ذاہبانی، ذاہبون، تو اس طریقے سے یہاں مؤنث کا پتہ چل جائے گا اس سے کہ یہ مؤنث لفظ ہے ذاہبتاً سے۔ فرأیتکم، پھر میں نے آپ سب کو یہاں دیکھا، فرأیتکم، تو پھر میں نے تم سب کو یہاں دیکھا، وجئت استفسر، اور میں پوچھتی ہوئی آئی آپ سب کے مزاج کے بارے میں، یعنی آپ سب کے مزاج کو پوچھتی ہوئی آئی۔ یا زملائی، اے میرے ساتھیوں، میں آپ سب کے حال کو پوچھتی ہوئی آئی ہوں۔ جئت، مشق دیکھیے، عربی میں جواب لکھیں۔ ماذا قال خالد لراشد، قال خالد لراشد السلام علیکم کیف حالک یا راشد۔ ماذا اجاب راشد، اجاب راشد لخالد وعلیکم السلام انا مبسوط وکیف انت۔ ماذا جاء، متى جاء الیہما، ہوگا یہ الیہا غلط لکھا ہے، متى جاء الیہما عبد الرحمن، تو جاء الیہما عبد الرحمن بینہما کان یتحدثان، بینما کانا، الف آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ نام نہیں لے رہا ہوں میں ان دونوں کے، تو متا جاء الیہما عبد الرحمن بینما کانا یتحدثان، یعنی جب وہ دونوں بات چیت کر رہے تھے تب عبد الرحمن آیا۔ ماذا سأل راشد عبد الرحمن، سأل راشد عبد الرحمن این کنت یا عبد الرحمن، تو راشد نے کیا پوچھا، این کنت یا عبد الرحمن، سأل راشد عبد الرحمن این کنت یا عبد الرحمن۔ من ای شیء نہا راشدا ابوہ، نہا راشدا ابوہ عن الجلوس فی المقاہی۔ ماذا قال له خالد، قال له خالد لا يخبره احد منا ولماذا تخاف اباک۔ ماذا اقتراح عبد الرحمن، اقتراح عبد الرحمن اقتراح عبد الرحمن المشاء الى المنتزه، المشي الى المنتزه، یعنی عبد الرحمن کی رائے یہ تھی، عبد الرحمن کی تجویز یہ تھی کہ پارک میں بیٹھیں، تو المشی یعنی چلنا، الی المنتزہ پارک کی طرف، یعنی پارک کی طرف چلنا عبد الرحمن کی تجویز تھی۔ اقتراح عبد الرحمن المشی الی، مشی کے ساتھ الی آتا ہے، المشی الی المنتزہ۔ این کان الزملاء عندما جاءت الیہم سعاد، ساتھی کہاں تھے جس وقت ان کے پاس سعاد آئی، تو کان الزملاء فی الطریق عندما جاءت الیہم سعاد۔ ماذا قالت لهم سعاد، قالت لهم سعاد ماذا تعملون هنا، ماذا تعملون هنا یا جماعت۔ الى این کان سعاد ذاہبۃ، کان سعاد ذاہبۃ الى مکتب البرید، خالی جگہ پر کیجئے۔ السلام کیف حالک یا راشد، انا مبسوط وکیف انت ما رأیتک من زمان۔ این کنت یا عبد الرحمن، الى متی الوقوف هناک، تعالوا یا رجال۔ تو دیکھیے تعالوا اور حیا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہو جائیں گے۔ تعالوا یہ جمع کے لیے آئے گا، تعالوا، تعال کی جمع تعالوا مذکر کے لیے، تو الی متی الوقوف هناک تعالوا یا رجال،
یا یہاں پہ منادا ندا دیں گے، اے لوگوں آؤ۔ لقد نہانی ابی عن الجلوس فی المقاہی، نمشی الی المنتزہ ونجلس ہناک۔ نعم یا عبد الرحمن اقتراحک جید وکلامک معقول۔ جاءت سعاد ورأت الزملاء واقفین فی الطریق، ماذا تعملون ہنا یا جماعۃ؟ وجئت استفسر عن حالکم۔ درجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجئے۔ کیف حالک یا راشدن؟ دیکھیے یا راشدن نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ذات ہے اور یہ مراد بھی ہے اس کی، تو یہاں پہ ایک پیش آئے گا، زبر نہیں آئے گا۔ زبر اس کیس میں آئے گا جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہاں ہم زبر لگائیں گے، یعنی ایک عام ندا، عام پکار ہوگی تو زبر لگائیں گے، تنوین بھی لگائیں گے وہاں پر، اور مضاف مضاف الیہ میں زبر لگائیں گے، وہاں تنوین آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کیس میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیس ہیں ان سب میں پیش لگائیں گے۔ کیف حالک یا راشد، اہلا یا خالد، وبینما کان راشد وخالد یتحدثان، یتحدث نہیں ہوگا، یتحدثان ہوگا۔ این کنت یا عبد الرحمن، پیش نہیں زبر آئے گا، علامت الوقوف پیش آئے گا ہنا، علامت الوقوف ہنا۔ تعالوا یا رجال، لماذا تخاف اباک، تو تخاف میں فاعل انت ضمیر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بنے گا، اور یہ جب مفعول بنتے ہیں تو ان میں الف آتا ہے۔ ابو، ابن، اخن، حمن، ہنن، ذو مال، یہ 6 اسماء ستہ ہوتے ہیں، اور ہنن بھی ہوتا ہے، یہ 6 لفظ ہوتے ہیں، تو ان میں حالت نصبی میں الف آتا ہے تو ابا کا ہو جائے گا، یا رجالو پیش آئے گا۔ جاءت یا رجلو، یا رجلو۔ جاءت سعاد ورأت الزملاء واقفین فی الطریق، ماذا تعملون ہنا یا جماعۃ؟ سعاد کنت ذاہبۃ الی مکتب البرید، یہاں الف لام نہیں آئے گا، الف لام کے بغیر ہے یہ۔ سبق میں مذکور راشد، خالد اور عبد الرحمن کی جگہ فاطمہ، زینب اور خالدہ کے ناموں کو رکھ کر جملوں میں ضروری تبدیلی کریں اور تمام جملوں کو اعراب لگائیں، یعنی جو پیچھے جو گزری ہے گفتگو اس میں یہ 3 نام استعمال کریں اور مذکر مؤنث کا فرق کرتے ہوئے جملوں کو صحیح کر دیں، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں، فاطمہ اگر کہے گی تو یوں کہے گی السلام علیکم، یہ پہلا ہی جملہ ہے سبق کا، جو راشد نے کہا تھا، خالد نے کہا تھا راشد سے، فاطمہ اب کہے گی تو السلام علیکم کیف حالکی یا زینب، تو حالکی کہے گی وہ۔ عربی میں ترجمہ کیجئے، اے خالد آپ کا مزاج کیسا ہے، یا کیف حالک یا خالد، اے میرے عزیز میں بخیر ہوں، یا عزیز انا بخیر، انا بخیر، آپ کیسے ہیں، کیف حالک، اے میرے بھائی میرا حال مطابق منشا ہے۔ حالی علی ما یرام یا اخی، ہم نے آپ کو عرصے سے نہیں دیکھا، نحن ما رأینا من زمان، نحن ما رأینا من زمان، میرے دوست یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے۔ یا صدیقی الی متی الوقوف ہنا، آئیے گھر چلیں اور وہاں آرام سے باتیں کریں۔ تو ہیا نذهب، ہیا نمشی الی البیت وہناک ونتحدث ہناک مرتاحا، مرتاحا آرام سے، یا جیداً بھی کر سکتے ہیں، مرتاحاً بھی کر سکتے ہیں۔ خالد نہیں، خالد کا مطلب ہے اے خالد، ہم اردو میں اے نہیں کہتے ہیں زیادہ تر، ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ خالد نہیں، مجھے میرے بھائی نے پارکوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ یا خالد لا، لا یا خالد، لا یا خالد نہانی اخی عن الجلوس فی المنتزہات، فی المنتزہات، منتزہ کی جمع منتزہات۔ لا یا خالد نہانی اخی
عن الجلوس فی المنتزہات، فی المنتزہات، آؤ چلتے ہیں. تعالوا نمشی، تعالوا نمشی یا پھر حیا نمشی. تب آپ لوگ آئیں، تب یعنی تب تو آپ لوگ آئیں. اذن تجیئو، اذن تجیئو، تب تو آپ لوگ آئیں. اذن تجیئو، تجیئونا تھا، ٹھیک ہے، تجیئونا تو وہ نون گر گیا ہے کیونکہ یہ زبر دیتا ہے اور زبر دینے کی حالت میں بھی نون گر جاتا ہے. تو اذن تجیئو، ہم لائبریری چلتے ہیں. حیا نذهب، حیا نذهب الى المکتبۃ، اور وہاں بیٹھتے ہیں. ونجلس هناك، ونجلس هناك. قاعدہ بتا رہے ہیں، منادہ وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے اور وہ حرف ندا کے بعد آئے، یعنی حرف ندا کے بعد جو آتا ہے اسے منادہ کہتے ہیں. حرف ندا کیا ہوتی ہے؟ یا کو حرف ندا کہتے ہیں. پکار یعنی وہ حرف جس سے ندا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں. حرف ندا یا اگر منادہ مفرد، حرف ندا یا اگر منادہ مفرد یا معرفہ یا نکرہ مقصودہ ہو، جس کو پکار رہے ہیں وہ واحد کا لفظ ہو یا پھر معرفہ ہو، کوئی نام ہو، خاص چیز ہو، یا نکرہ ہو، کوئی عام چیز ہو. اور عام چیز بھی کیسی ہو؟ مقصودہ ہو، یعنی وہ عام چیز ہو جس کا ارادہ ہم نے کر رکھا ہے، جس کو ہم نے مراد لے رکھا ہے، تو رفع آئے گا، اس پر پیش آئے گا. جیسے یا زیدو اور یا رجلو، تو رجل بھی کسی کو مراد لے رہے تھے وہاں پہ، اپنے دوست کو. وہ اے شخص، اے آدمی، یار تم تو آدمی، تم آدمی ہو پیجامہ ہو. تو اس طریقے سے جو ہے عام کہہ کے بھی جو ہے اس سے مراد لے رہے تھے کسی کو. تو یا رجلو انہوں نے کہا اے شخص، اے آدمی، تو یہاں بھی مراد لے رہے ہیں تو پیش آئے گا. اگر منادہ، اب آگے بتا رہے ہیں، اگر منادہ مضاف ہو یا غیر مقصود نکرہ ہو، یعنی ایسا نکرہ ہو جو مقصد نہ ہو، ہم نے ارادہ نہ کیا ہو، ہم تو عام پکار لگا رہے ہیں، تو اس وقت منصوب ہوگا، اس پر نصب آئے گا. جیسے یا عبد الرحمانی، تو یا عبد الرحمانی جو ہے یہ تو مثال ہو گئی اس کی اگر منادہ مضاف ہو. اور دوسری مثال انہوں نے دینی ہے، وہ تھی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر اندھا کہے گا کہ اے شخص میرا ہاتھ پکڑ، تو یا رجلن کہے گا، وہ یا رجلن خود بیدی. چلیے یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.